starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 16 of class 9th English, and we are reading unit number 5, the Medina Charter. The main points of today's text are, or the remaining points of the text are, common nationality. Now, the main points, I'll tell you about the main points of the charter. That what are the main points of the charter or Medina Charter. Our first point is common nationality. All the communities signing the charter would form the common nationality. The other thing was, everyone will be free to profess his religion, and everyone will be free to perform religious ceremonies. So in the charter we can see there is religious freedom. Then for the peace, the other point was for maintaining the peace in Medina. Bloodshed, murder and violence was haram or abominable in Medina. Principles of civic equality, freedom of worship and tolerance are the main points of the charter. We can say that it announces the principles of civic equality, freedom of worship and tolerance. In 1948, the United Nations General Assembly approved unanimously Universal Declaration of Human Rights. And in the Universal Declaration of Human Rights, there are many clauses, or most of the clauses incorporated the clauses of Medina Charter, and it shows that Islam is the greatest protector of human rights. And then the writer tells us about some of the common points which are common in Medina Charter and UDHR. The Medina Charter के आज के जो पॉइंट्स हैं जो आज हम पढ़ेंगे वो ये हैं कि सबसे पहले कि मिसाक मदीना के अहम नुकात में एक नुक्ता ये था कि तमाम ग्रोह जो इस मिसाक पर साइन कर रहे हैं या दस्तखत कर रहे हैं वो तमाम एक नेशनलिटी या एक ही कौमियत, मुश्तरका कौमियत बनाएंगे और हर एक को आज़ादी होगी अपने मज़हब के ऊपर चलने की, उसकी प्रचार करने की और अपने मज़हब की रसूमात को अदा करने की। और आज के बाद नबी ने ये भी फरमाया था कि henceforth bloodshed, murder and violence should be haram or abominable in मदीना, कि bloodshed यानी खूनरेज़ी, कत्ल और तशद्दुद ये हराम होगा मदीना में। और हम ये देखते हैं कि मदीना चार्टर जो है या मिसाक मदीना जो है ये अनाउंस करता है उसूलों को, शहरी मसवात के, मज़हब की आज़ादी के और बर्दाश्त के। और जब 1948 में, सालों बाद 1948 में जब यूनाइटेड नेशन की या अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक एलामिया पास किया या अप्रूव किया मुश्तरका तौर पर, तो UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया, इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया जो मंजूर किया गया 1948 को, उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत से मदीना चार्टर के जो क्लासेस हैं, बहुत सी जो मदीना चार्टर की या मिसाक मदीना की शिक्के हैं वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस्लाम सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है ह्यूमन राइट्स का या इंसानी हुकूक का। ये चीज़ें हैं जो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे। Starting with the grateful name of Allah, who is the most merciful and the most mighty. This is my lecture number 16 of class 9th English.
And we will continue unit number 5, the Medina Charter, Misaq-e Medina. I will resume the text where we had left in the last lecture. He knew that Nabi sallallahu alaihi wasallam یہ جانتے تھے کہ tolerance was necessary, کہ برداشت لازمی ہے when different communities live together, جب مختلف طبقات مل کے رہتے ہوں یا اکٹھے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ برداشت لازمی ہے جب مختلف طبقے یا مختلف فرقے مل کے رہتے ہوں. with these objectives in mind, ذہن میں ان مقاصد کے ساتھ, objectives کا مطلب مقاصد, تو ذہن میں ان مقاصد کے ساتھ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم drafted a charter, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق بنایا یا تشکیل دیا. ڈرافٹڈ کا مطلب تشکیل دینا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میثاق بنایا which is generally known as مدینہ چارٹر, جو عام طور پر مدینہ چارٹر یا میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. The main points of the charter are, میثاق کے اہم نکات یہ ہیں. تو یہاں سے آگے ہم اس میثاق کے جو مین پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں گے کہ کیا کیا اس چارٹر میں تھا اور کیا کیا اس کے مین پوائنٹس تھے. all the communities signing the charter, تمام گروہ یا تمام فرقے, تو تمام فرقے جو کہ اس چارٹر کے اوپر یا اس میثاق کے اوپر دستخط کریں گے would form a common nationality, ان کی ایک ہی قومیت یا مشترکہ قومیت ہوگی. if any signatory, اگر کوئی بھی دستخط کرنے والا, signatory کا مطلب ہوتا ہے سائن کرنے والا, دستخط کرنے والا یا دستخط کنندہ, یعنی میثاق پر دستخط کرنے والا. تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی میثاق پر دستخط کرنے والا شخص جو ہے اس کے اوپر اگر کوئی باہر سے حملہ کر دیتا ہے تو تمام مدینہ والے مل کر اس کا دفاع کریں گے. تو یہاں سے if any signatory of the charter was attacked by an enemy, others would defend him collectively. اگر کوئی بھی دستخط کرنے والا اس میثاق پہ, یعنی اگر کوئی بھی اس میثاق پہ دستخط کرنے والا یا کوئی بھی اس میثاق کا دستخط کنندہ was attacked by an enemy, اس کے اوپر اگر کوئی دشمن حملہ کر دیتا ہے, others would defend him collectively, تو باقی اس کو مل کے اس کا دفاع کریں گے. collectively کا مطلب ہے مل کر. the Muslims, the Jews and the other communities, مسلمان, یہودی اور دوسرے فرقے یا دوسرے طبقے آف دا ریپبلک, اس جمہوریہ کے یعنی مدینہ کے. تو مدینہ کے یعنی مسلمان بھی, یہودی بھی اور دوسری کمیونٹیز یا دوسرے فرقے جو ہیں یا دوسرے طبقے جو ہیں should be free to profess their own respective religion, وہ آزاد ہوں گے کہ وہ پرچار کر سکیں اپنے مذہب کی, اپنے مذہب کی, and perform religious ceremonies, اور وہ ادا کر سکیں اپنی مذہبی رسومات, ریلیجیس سرمنیز, مذہبی رسومات. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی بات کی وہ مذہب کی آزادی کی بات کی. اس میں دیکھیں کہ ہر ایک کمیونٹی جو ہے وہ آزاد ہوگی اپنے مذہب کو پروفیس کرنے میں, اس کا پرچار کرنے میں, اور اپنے مذہب کی جو ریلیجیس سرمنیز ہیں ان کو ادا کرنے میں. نیکسٹ ہے individual and personal offenses of trivial nature. individual یعنی انفرادی, personal ذاتی, offenses جرائم, انفرادی یا ذاتی جرائم of trivial nature, چھوٹی نوعیت کی, معمولی نوعیت کے. تو trivial nature کا مطلب معمولی نوعیت کے. تو کوئی بھی ایک شخص کے جو پرسنل جرائم ہیں, معمولی نوعیت کے یا ذاتی جرائم جو ہیں معمولی نوعیت کے, of any non-Muslim, کسی بھی غیر مسلم کے, would be treated as such, وہ اسی طرح نپٹائے جائیں گے. and no general liability would fall on the community, اور کوئی عام ذمہ داری نہیں پڑے گی اس طبقے کے اوپر to which the offender belong, جس سے وہ مجرم تعلق رکھتا ہے.
یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات تھی کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کا کوئی ذاتی جرم ہے تو اسی سے حساب لیا جائے گا، نہ کہ اس کی پوری کمیونٹی کو، اس کے پورے طبقے کو بلیم نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی جس سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے دا اوپریسڈ شوڈ بی پروٹیکٹڈ، مظلوم کو تحفظ دیا جائے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوگا، اوپریسڈ کا مطلب ہے ال ٹریٹڈ، تو جو شخص ال ٹریٹڈ ہوگا اس کو تحفظ دیا جائے گا، ہی شوڈ بی پروٹیکٹڈ۔ تو دا اوپریسڈ شوڈ بی پروٹیکٹڈ، مظلوم کو تحفظ دیا جانا چاہیے۔ ہینس فورتھ، اب کے بعد، ہینس فورتھ کا مطلب اس کے بعد یا اب کے بعد، بلڈ شیڈ، خون ریزی، مرڈر، قتل اینڈ وائلنس اور تشدد شوڈ بی حرام، ابومینیبل، وہ حرام ہونا چاہیے، ابومینیبل یعنی حرام ہونا چاہیے ان مدینہ میں۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی تمام خون ریزی، تمام مرڈر اور وائلنس، تشدد، یہ سب حرام ہونا چاہیے مدینہ میں۔ آل ڈسپیوٹس شوڈ بی ریفرڈ فار ڈیسیژن ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروفٹ آف اللہ، اور تمام تنازعات، آل ڈسپیوٹس تمام تنازعات، شوڈ بی ریفرڈ فار ڈیسیژن، وہ بھیجے جائیں گے فیصلے کے لیے، ٹو دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، دا پروفٹ آف اللہ، اللہ کے نبی کے پاس، یعنی تمام تنازعات کے فیصلے جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیے جائیں گے، یعنی فیصلے وہ کریں گے۔ دا امپورٹنس آف دا چارٹر لائز ان دا فیکٹ، اس میثاق کی اہمیت اس حقیقت میں ہے۔ دا امپورٹنس آف دا چارٹر لائز ان دا فیکٹ، اس میثاق کی حیثیت یا اس میثاق کی اہمیت اس حقیقت میں ہے دیٹ اٹ اناؤنسز، کہ یہ اعلان کرتا ہے، دا گریٹ پرنسپلز، عظیم اصولوں کی، آف سیوک ایکویلٹی، شہری مساوات کے، سیوک کا مطلب ہے شہری، ایکویلٹی کا مطلب ہے مساوات، شہری مساوات کے، فریڈم آف ورشپ، عبادت کی آزادی کے، اینڈ ریلیجیس اینڈ ریشیل ٹالرنس، اور مذہبی اور نسلی برداشت کے۔ تو یہ جو چارٹر ہے یہ ان اصولوں کو بیان کرتا ہے، اور ان میں یہ کون سے اصول ہیں؟ سیوک ایکویلٹی کے اصول، شہری مساوات کے اصول، فریڈم آف ورشپ یعنی مذہبی آزادی یا عبادت کی آزادی کے، ریلیجیس اینڈ ریشیل ٹالرنس، اور مذہبی اور نسلی برداشت کے۔ دس پرنسپل کین آلسو بی سین ان دا پرسپیکٹو آف پاکستان، اس پرنسپل کو یا اس اصول کو دیکھا جا سکتا ہے پاکستان کے بننے کے یا پس منظر میں۔ تو پاکستان کے بننے کے پس منظر میں اس پرنسپل کو یا اس اصول کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیں، جب پاکستان بنا تھا تو محمد علی جناح نے بھی یہی بات کی تھی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک اور اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا، یہ دیکھیں آگے سے، یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ، وی آل آر ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ۔ تو یہ محمد علی جناح کے الفاظ تھے۔ تو اس کو ہم یعنی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس کو ہم اگر پاکستان کے پس منظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ محمد علی جناح نے بھی وہی الفاظ کہے تھے۔ تو اور فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح کلیئرلی ٹولڈ ہز پیپل، ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف انداز میں، یہ صاف طریقے سے اپنے لوگوں کو بتایا، یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھ سکتے ہیں، کاسٹ اور کریڈ، کسی بھی نسل سے یا کسی بھی ایمان سے، وی آل آر ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ، ہم تمام برابر شہری ہیں یا مساوی شہری ہیں ایک ریاست کے۔ ان 1948 میں دا جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشنز یا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یونینیمسلی اڈاپٹیڈ، اس نے متفقہ طور پر منظور کی، یونینیمسلی کا مطلب ہے متفقہ طور پر، اڈاپٹیڈ منظور کیا دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔ اسے کیا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کا مطلب ہے، اس کو UDHR بھی کہا جاتا ہے، یعنی UDHR، یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس۔
انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ، یونیورسل عالمی ڈکلریشن اعلامیہ، ہیومن رائٹس انسانی حقوق کا. تو ان 1948 میں دا جنرل اسمبلی آف یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے یونینیمسلی اڈاپٹیڈ، اس نے متفقہ طور پر منظور کیا دا یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس یا انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کو. تو 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ متفقہ طور پر منظور کیا. یہ تھا آپ کا آج کا ٹیکسٹ. آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے یونٹ نمبر 5 جو آج ہم نے پڑھا، دا مدینہ چارٹر. آج جتنا بھی ہم نے ٹیکسٹ پڑھا اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے، ایکسپلینیشن کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اردو میں آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے اور ڈیفیکلٹ ورڈز دیکھنے ہیں، ان کے انگلش ٹو انگلش اور اردو میننگز دیکھنے ہیں. تو آج کا ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا. ہیو اے ویری نائس ڈے.